MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता चंद रोज़ से ये खबरें ज़ेर गर्दिश थीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के अहल खाना को एजेंसियों की तरफ से धमकाए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। इन खबरों की हकीकत अब सामने आ गई है और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी और अहम पेशरफ्त आज ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान घेबा ने आइन से इनहराफ करते हुए अपने तौर पर जो इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स तैनात किए थे, तश्कील दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले और नोटिफिकेशन को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। ये फ़ैसला कितना अहम है और इस हवाले से आगे चल के क्या सूरत हाल जो है वो सामने आ सकती है, आज के शो में इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहले हम एजेंसियों की तरफ से जज साहबान के अहल खाना को धमकाए जाने का मामला जो है वो देख लेते हैं। तो कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है कि 3 जुलाई को फौजिया सदीकी साहिबा ने एक ट्वीट की थी। ये जो फौजिया सदीकी साहिबा हैं, ये आफिया सदीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सदीकी नहीं है, बल्कि ये कोई और फौजिया सदीकी हैं जो सिंध असम्बली की रुकन हैं। तहरीक इंसाफ से इनका जो है वो ताल्लुक़ है। गोया PTI की ये MPA हैं फौजिया सदीकी, जिन्होंने 3 जुलाई को ट्वीट की और इसमें उन्होंने दावा किया कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के अहल खाना को खुफिया एजेंसियों की तरफ से धमकाए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज मियां गुल औरंगज़ेब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अब ज़ाहिर है कि जो इंसाफ़ी हैं उनका तहकीक से, तस्दीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्हें जब भी कोई ख़बर मिलती है तो वो उसे लेके दौड़ पड़ते हैं। तो इस खबर को भी जो ये लोग हैं वो लेके दौड़ पड़े हैं और बग़ैर सोचे समझे इसको जो है वो एक अफवाह को ख़बर की शक्ल जो है वो दे दी गई। हज़ारों लोगों ने उनकी ये जो ट्वीट है उसे लाइक किया, रीट्वीट किया और कोट किया और मामला जो है वो इतना संगीन हो गया कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरफ से ये वजाहत की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने इस तरह की कोई पिटीशन या दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की, लिहाजा ये जो ट्वीट है ये बेबुनियाद है और इस तरह की ख़बरें और क्या सराइयाँ जो हैं वो झूठ पर मबनी हैं, उनका हकीकत से जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सिर्फ वजाहत पर ही इक्तफ़ा किया गया है। जिसने ये अफवाह फैलाई, जिसने ये फ़ेक न्यूज़ जो है उसको बढ़ावा दिया, उस MPA खातून MPA के ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसे तौहीन अदालत का नोटिस नहीं किया गया। अगर इस तरह की हरकत कोई मेरे जैसे किसी सहाफ़ी ने की होती तो फ़ौरन उसे बुला के जो है वो उल्टा लटका दिया जाता और न जाने उसके ख़िलाफ़ क्या कुछ हो जाता। लेकिन ये जो ट्वीट थी जो PTI की रुकन सूबाई असम्बली की तरफ से की गई, इस पर महज वजाहत पर ही जो है वो इत्तफ़ा किया गया। और जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि दूसरा अहम और बड़ा जो फ़ैसला सामने आया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस का किया हुआ फ़ैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इस मामले की तफसील जो है वो कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बाद इंतखाबी उज़्ज़दारियों की समाअत के हवाले से इंतखाबी ट्रिब्यूनल जो हैं वो तश्कील देना होते हैं और इस पे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से फ़हरिस्त मांगी गई, पैनल जो है वो मांगा गया, मगर उन्होंने जो है वो पैनल नहीं दिया, या जो पैनल दिया उसमें कुछ ऐसे जज साहबान थे जिनका तकर्रुर जो है, जिस पे इलेक्शन कमीशन को जो है वो इख्तलाफ था, क्योंकि कुछ जज साहबान थे उनके भाई ने इलेक्शन लड़ा और उन्हें जो है वो नामज़द कर दिया गया इन ट्रिब्यूनल में जो है। तो इस पे ये मामला जो है वो चल रहा था और फिर 26 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान घेबा जो हैं उन्होंने अचानक सोलो फ्लाइट करते हुए उन्होंने जो है वो इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स की तकर्री और तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। हालांकि चीफ जस्टिस साहब का कोई किरदार नहीं था, ये उनका मैंडेट नहीं था और आइन में इस वाले से क्या कहता है वो आगे चल के जो है वो मैं आपको बताता हूँ।
تو اس پہ جو پٹیشن ہے وہ دائر کی گئی سپریم کورٹ میں، اور اس پہ پہلے 2 رکنی بینچ جو ہے تھا سپریم کورٹ کا، اس نے سماعت کی، اور پھر بڑے بینچ کے لیے درخواست کی گئی، اور پھر 5 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، جس میں ان کے علاوہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس بینچ نے جب آج اس مقدمہ کی سماعت شروع کی تو پی ٹی آئی کے رہنما نیاز اللہ نیازی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس بینچ پر بیٹھیں، یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو پیٹیشنز ہیں، یہ کسی اور بینچ کو جو ہے وہ منتقل کی جائیں۔ اس پہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ برہم ہو گئے اس اعتراض پہ، اور اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا کہ پہلی سماعت پر ہی ہم نے پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو کسی جج پہ کوئی اعتراض ہے، تو اس موقع پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ انہیں کسی جج پر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جج صاحبان نے کہا کہ ہم یہاں کوئی بےزتی کروانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس کا استحقاق تھا، فرد واحد تشکیل دیا کرتا تھا، تو اس وقت کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اب تو کمیٹی جو ہے وہ بینچ تشکیل دیتی ہے، چیف جسٹس بینچ جو ہے وہ نہیں بناتا۔ اچھا، اور کہا گیا کہ جی عدلیہ کو سکینڈلائز کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کیوں نہ نیاز اللہ نیازی کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کو بھجوا دیا جائے۔ اچھا، اس پہ چلیں یہ معاملہ تو ہے جو ہے وہ ہو گیا سو ہو گیا۔ اب کچھ جج صاحبان کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے، اس حوالے سے جو ہے وہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس جمال مندوخیل نے 15 فروری کے خط پر اعتراض کیا کہ الیکشن کمیشن نے 15 فروری کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا جس میں پینل مانگا گیا۔ تو جج صاحبان نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کیا مطلب، آپ کس طرح سے پینل مانگ سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، آپ ویب سائٹ سے لے لیتے فہرست۔ تو مائی لارڈ، چیف جسٹس کا واقعی اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان سے یہ جو فہرست مانگی گئی، یہ جو پینل مانگا گیا، یہ اس لیے مانگا گیا کہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا جج دستیاب ہے، کون سا جج جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ اگرچہ آئین میں تو اس پہ جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے انتخابی ٹریبیونلز کے حوالے سے، وہ بالکل واضح ہے، وہ بالکل مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شراکت داری نہیں ہے کہ چیف جسٹس سے پینل مانگا جائے یا چیف جسٹس سے مشورہ کیا جائے۔ جو آئین ہے وہ اس والے سے بڑا واضح ہے کہ انتخابی ٹریبیونلز کا تقرر، تعیناتی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور اس پہ جو خط لکھا گیا وہ شاید اسی نقطہ نظر سے لکھا گیا کہ چلیں اگر اپنے طور پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن تعیناتی کر دے گا تو اس میں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جج دستیاب نہ ہو اور اس سے جو ہے وہ بدمزگی ہو۔ تو بہرحال اس پہ جج صاحبان جو ہے وہ انہوں نے خفگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جی ویب سائٹ سے جو ہے وہ آپ فہرست جو ہے وہ لے لیتے۔ اچھا، اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس پہ کچھ ایسی باتیں کی جو خلاف آئین ہیں، جو خلاف واقعہ ہیں، جو قابل اعتراض ہیں۔ مثلا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ جی الیکشن کمیشن اس معاملے کو مشاورت کر کے جو ہے وہ سلجھا سکتا تھا، آپ جائیں اور چیف جسٹس کے ساتھ، اب تو چیف جسٹس بھی جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، نئی چیف جسٹس جو ہے وہ آ گئی ہیں، تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس معاملے کو جو ہے وہ آپ سلجھا لیں۔ تو حضور، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں تو آئین دیکھوں گا، آئین بڑا واضح ہے، میں تو آئین کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، اور دوسری طرف آپ یہ جو مشاورت کی تجویز دے رہے ہیں، یہ کس آئین کے تحت دے رہے ہیں، آئین کی کس شق کے تحت آپ جو ہے وہ یہ تلقین کر رہے ہیں، یہ تجویز دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جا کے چیف جسٹس سے مشاورت کرے؟ اس حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام ہے جج صاحبان کو تو وہ میں دور کیے دیتا ہوں، میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ بہرحال یہ جب باتیں ہو رہی تھیں ساری، تو اس پہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اسے اختیار ہے کہ چیف جسٹس کے دیے ہوئے نام وہ مسترد کر دے، اسے مشاورت نہیں کہتے، یہ رویہ جوڈیشل سسٹم پر حملہ ہے۔ اس پہ جمال مندوخیل جو ہیں وہ بولے کہ جی ہم جوڈیشل سسٹم پر حملہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا چیف جسٹس کی جگہ پہ تو میں بھی وہی کرتا جو چیف جسٹس نے کیا ہے۔ یہی اصل میں مسئلہ ہے، یہ جو خناس ہے نا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، یہ جو ادارہ جاتی تعصب ہے نا
کہ جی اگر ہم غلط بھی ہیں تو ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، کسی کی کیا مجال کہ وہ ہماری طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اسی چیز نے ملک کو برباد کر دیا ہے، اسی چیز نے جمہوریت کو پامال کر دیا ہے، اور یہی وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں ان حالات کا سامنا ہے کہ جی ہمارے کمیونٹی سے تعلق ہے، ہمارے برادر جج صاحبان ہیں، تو انہوں نے کیا تو ٹھیک کیا، جو الیکشن کمیشن ہوتا کون ہے، یا فلانا کون ہوتا ہے، ڈمکانا کون ہوتا ہے، پوچھنا ہوتا ہے۔ او حضور، آپ آئین تو دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، سب کو آئین کے مطابق ہی چلنا ہے نا، اور آپ یہاں آئین کی تشریح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں حضور پیش کر دیتا ہوں، اگر آپ کو جو ہے اس پہ آگے چل کے پھر جسٹس عقیل عباسی صاحب جو ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے مسترد کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن چیف جسٹس کے دیے ہوئے نام جو ہے وہ کیسے مسترد کر سکتا ہے۔ حضور میں بتاتا ہوں آپ کو، آئین کا آرٹیکل 219، میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک مقدمے مخصوص نشستوں کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سیدھا اور سادہ سا معاملہ ہے، آئین بڑا واضح ہے، اور لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ تو حضور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آئین کا آرٹیکل 219، آپ خود ہی بتا دیں، ایک لے مین جس کا صحافت سے، وکالت سے، قانون سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، بڑی سادہ سی سیدھی سی انگریزی ہے، اسے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 219 جو ہے وہ ڈیوٹیز آف الیکشن کمیشن سے متعلق ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ اس میں جو ذیلی شق ہے ای اور سی وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ جو آرٹیکل 219 کی ذیلی شق ہے سی، وہ کہتی ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کا تقرر، الیکشن ٹریبیونلز کی تعیناتی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں متعلقہ ہائی کورٹ کے، وہ کوئی فہرست فراہم کریں گے، یا وہ ان سے مشاورت کرنے کا پابند ہے جو الیکشن کمیشن ہے، یا اس میں کہیں کوئی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ریٹائرڈ جج کو تعینات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا لازمی اس نے حاضر سروس جج کو ہی تعینات کرنا ہے الیکشن ٹریبیونل میں؟ کہیں پہ کوئی اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے؟ کہیں پہ کوئی عدلیہ کا کردار آپ کو نظر آتا ہے؟ بڑے دو ٹوک اور واضح انداز میں لکھا ہوا ہے آئین کے آرٹیکل 219 کی ذیلی شق سی میں، سب سیکشن سی میں، کہ جی الیکشن کمیشن کی اور صرف الیکشن کمیشن کی ہی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابی ٹریبیونلز بنائے گا انتخابی عذرداریوں کی سماعت کے لیے۔ اور جو اسی آرٹیکل 219 کا سب سیکشن ای ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داری جو مجلس شورا کے ایکٹ کے ذریعے تفویض کی جائے گی الیکشن کمیشن کو، وہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نبھائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ایک آئین سے انحراف کیا سابق چیف جسٹس جیسے شہزاد احمد خان گیبا نے اپنے طور پہ 26 اپریل کو انتخابی ٹریبیونلز کا تقرر کر کے۔ کیا صرف اس معاملے پر ہی جسٹس شہزاد احمد خان گیبا کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کا ریفرنس نہیں دائر ہونا چاہیے؟ کیا ان سے پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے، آئین کی کس شق کے تحت آپ نے یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے؟ اور اتنی بڑی آئین سے روگردانی، اور ان صاحب کو ترقی کر کے پروموٹ کر کے آپ سپریم کورٹ میں لے کے آ گئے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ آئین جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور یہ پہلی سماعت پہ ہی اس پہ حکم امتناع آنا چاہیے تھا اور اس فیصلے کو معطل کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن شاید چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کیا، اور انہوں نے ایک بڑا بینچ بنایا تاکہ ایک بڑا بینچ جو ہے وہ اس فیصلے کی ذمہ داری اٹھائے، کیونکہ اگر وہ پہلی سماعت کے موقع پر خود ہی یہ فیصلہ دے دیتے تو جن لوگوں کو ان سے بغض ہے وہ شاید اس پہ جو ہے وہ بڑا طوفان مچا دیتے، اور بہت ان پہ جو ہے وہ تنقید ہوتی۔ تنقید تو خیر اب بھی ہوگی اور اب ہو بھی رہی ہے، تو لیکن جج صاحبان کو اس تنقید سے بالا تر ہو کے آئین کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلے دینے چاہیے۔ اب اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی نے انتخابی قوانین میں ترمیم کا ایک بل منظور کیا ہے، جو اب شاید آج سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے، اگر نہیں ہوا تو ہو جائے گا، اور ایک آدھ دن میں اس پہ صدر مملکت جو ہے وہ دستخط بھی کر دیں گے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن
صرف حاضر سرس جج صاحبان ہی نہیں بلکہ ریٹائرڈ جج صاحبان کو بھی الیکشن ٹریبیونلز میں تعینات کر سکتا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو بغلیں بجا رہے تھے، میرا خیال ہے ان کے لیے جو ہے وہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ الیکشن ٹریبیونلز کی تعیناتی بڑی اہم ہوا کرتی ہے، اور اس میں اگر اس طرح کے لوگ بیٹھ جاتے کہ جن کے بھائی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، یا جن کا کوئی داماد پی ٹی آئی کے امیدوار تھا، یا جن کی بیٹی کو پی ٹی آئی کی امیدوار تھی، تو وہ اگر انتخابی ٹریبیونلز میں بیٹھ جاتے تو پھر کس طرح کے فیصلے آنے تھے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے فیصلے کے بعد اب جو گیند ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہے، اور الیکشن کمیشن ہی مجاز ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن، اور صرف الیکشن کمیشن ہی یہ طے کرے گا کہ الیکشن ٹریبیونل میں کون سا جج بیٹھے گا۔ الیکشن کمیشن ہی الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔